अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न त्वय्यिबा आमीन। आयत नंबर 162 सूरतुल अल आराफ हम पढ़ चुके। आगे जाने से पहले रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअनिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लोगों मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ जो आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का मालिक है। इसके सिवा कोई इलाह नहीं, वही ज़िंदा है और मारता है। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाओ। जो अल्लाह और उसके इरशादात पर ईमान लाता है और उसी की पैरवी करता है, उम्मीद है कि वो राह रास्त पा जाएगा। यानी अगर तुम उसकी इरशादात पर ईमान लाओगे तो उम्मीद है कि राह रास्त पालोगे। और मूसा की कौम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक के मुताबिक हदायत करते और इसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और हमने बनी इसराइल के 12 कबीलों को 12 जमातें बना दी थीं। और जब मूसा से इसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने इसे वही की कि इस चट्टान पर अपना असा मारो, तो इस चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े और हर कबीले ने अपना अपना घाट जान लिया। नीज़ हमने इन पर बादल का साया किया और इन पर मन और सलवा नाजिल किया और फरमाया, ये पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। और इन लोगों ने हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा बल्कि खुद अपने आप ही पर जुल्म कर रहे हैं थे। और जब बनी इसराइल से कहा गया था कि इस बस्ती में आबाद हो जाओ और जहाँ जी चाहे खाओ और दुआ करते रहो, हमें माफ़ कर दे और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना, तो हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और अच्छे काम करने वालों को ज़्यादा भी देंगे। मगर इनमें से जो जालिम थे, इन्होंने वो बात बदल डाली जो इनसे कही गई थी। फिर इसके नतीजे में हमने इन पर आसमान से अजाब भेज दिया क्योंकि वो जुल्म करते थे। आज की आयत 163। वस अल हम अनिल करियतिल्लती कानत हाजिरतल बहरी इज़ यादूना फिस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कदालिका नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून। और इनसे उस बस्ती का हाल भी पूछिए जो समुंदर के किनारे वाक़या थी। वो लोग सब्त यानी हफ्ते के दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे। हफ्ते के दिन तो मछलियां बुलंद हो होकर पानी पर जाहिर होती थीं और हफ्ते के अलावा बाकी दिनों में गायब रहती। इसी तरह हमने इन्हें इनकी नाफरमानियों की वजह से आजमाइश में डाल डाल रखा था। अ, यहाँ पर फिर यहूद मदीना से सब्त वालों की बात पूछने को कहा गया। यहूद मदीना यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूद थे, उनसे कहा जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पूछिए, कि जिसका साफ मतलब ये है कि ये किस्सा इनमें बड़ा मशहूर और मारूफ था और तवातर के साथ चला आ रहा था, जिससे यहूद इनकार नहीं कर सकते थे। ये कोई ऐसा हुक्म नहीं था जिसे बजा लाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रूरी हो या फिल वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से पूछा हो। इस वाक़ये की तफ़सील भी पहले सूरह बकरा आयत नंबर 65 के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। और इस किस्से को यहाँ बयान करने का मकसद ये बताया जा रहा है कि यहूद नस्लन बाद नस्ल सरकशी और नाफरमानी करते चले आ रहे हैं। सरकशी और नाफरमानी इनकी रग रग में रची हुई है, लिहाजा इनकी इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों और अल्लाह की नाफरमानी से कुछ ताज्जुब नहीं होना चाहिए। रही ये बात कि इनकी शक्लें भी फिलवाक़या बंदरों जैसी बन गई थीं या नहीं, तो अगरचे बाज़ लोगों ने इसका इनकार किया था, ताहम राजे कौल यही है कि वो फिलवाक़या बंदर बना दिए गए थे जो एक दूसरे को पहचानते, चीखें मारते और रोते थे, फिर इसी हालत में 3 दिन के बाद मर गए। और बाज़ कहते हैं कि इनके चेहरों में इस किस्म का वर्म पैदा हुआ जिससे इनके चेहरे बिल्कुल बंदरों जैसे मालूम होते थे। आखिर इसी
حالت میں 3 روز بعد مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ تو جن لوگوں نے ہمیں نئی نئی تفسیر جوائن کیا اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ سبت کیا ہوتا ہے، تو سبت عربی میں یعنی سبت جو ہے وہ ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے، اور یہود نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر روز عبادت نہیں کر سکتے، تو ہفتے کا دن ہمارے لیے مقرر کر دیا جائے۔ آ، تو انہوں نے ہفتے کا دن جب مانگ کے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن پھر تم صرف عبادت ہی کرو گے، کوئی کاروبار وغیرہ کچھ بھی نہیں کرو گے۔ تو اوپر سے پھر ان پر یہ آزمائش آئی کہ مچھلیاں، چونکہ ان کا کاروبار تھا مچھلیاں پکڑ کے بیچنا، تو مچھلیاں صرف ہفتے کے دن ہی آیا کرتی تھی سامنے، باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو انہوں نے یہ ہیلہ سازی کی کہ وہ جمعے والے دن ہی جا کے جال ڈال آتے تھے مچھلیوں کے لیے، اور ہفتے کو ادھر جاتے نہیں تھے، اور اتوار کو وہ مچھلیاں جو ہفتے والے دن ان کے جال میں پھنستی تھیں انہیں اٹھا لیتے تھے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے دین کے حکم میں ہیلہ سازی کر رکھی تھی، اور جمعے کی رات کو وہ جا کر ڈال داتے، تو مچھلیاں تو ذرا ہفتے والے دن والی جال میں ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غضب ہوا کہ یہ اللہ کے ساتھ ہیلہ سازی کریں، کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ کیا کریں؟ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ تو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہود مدینہ سے یہ بات پوچھئے، جو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کے بعد آ کے آباد ہوئے، تو وہاں پر یہود جو ہیں ابھی تک پھر وہی ان کی چیزیں تھیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مخالفتیں، دشمنیاں کرنا۔ تو یہاں ان کو یہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم تو ہمیشہ سے اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 164۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ یا انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں، اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں تھے، مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کر رہے تھے، اور اس درمیانے گروہ کو محض اس لیے سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع کیوں نہیں کرتے تھے۔ گویا جیسے کوئی برائی کرنا جرم ہے، ویسے ہی برائی سے نہ روکنا بھی ایک جرم ہے۔ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے کہ اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکیں۔ تو یہ جو درمیانہ گروہ تھا، خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ یہ تیسرا گروہ جو ہے وہ ہر دور میں بہت زیادہ عام رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو خود تو صحیح ہوتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے تو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہنا پسند نہیں کرتے، اور کہتے ہیں چھوڑو، کرنے دو، سبھی کر رہے ہیں اور ہمیں کیا لگے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے معاملات میں بولنے کی، اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ برائی کو پھیلنے دیتے ہیں معاشرے میں۔ تو یہ گروہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا کہ انہوں نے برائی کو روکا کیوں نہیں، کیونکہ جب آپ برائی کو روکتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ برائی کو پھیلنے دے رہے ہیں معاشرے میں، اور جب برائی معاشرے میں پھیلے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس برائی کے اثرات سے محفوظ رہ جائیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے حدیث نبوی دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی ہو، یعنی بحری جہاز، سمندری جہاز۔ کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔
اب اگر یہ اوپر والوں نے اس کا ہاتھ روک پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود کو بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک ہونے دیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ظاہر ہے جب آپ برائی سے کسی کو نہیں روکیں گے تو اس برائی کی لپیٹ میں سبھی آ جائیں گے، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو روکتے نہیں تھے برائی کو۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل ہی میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس لیول پہ ہیں۔ کیا ہم کسی برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، یا ہم زبان سے بول کے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے اور ہمیں یہ سب نہیں ہونے دینا، یا ہم اس سے بھی گئے گزرے یعنی دل میں برا سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل یہ آخری ترین جو درجہ یہ بھی نہیں لوگوں میں رہا کہ لوگ اب برائیوں کے اور اس ماحول کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ انہیں فیل ہی نہیں ہوتا برائی میں بیٹھ کے کہ یہ کوئی بری بات ہے۔ تو ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کے ساتھ جڑنا ہوگا، حدیث کے ساتھ جڑنا ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی کی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی عام عذاب نازل ہو۔ اس لیے ہم سب کو نہیں عن المنکر کو خاص طور پر بہت اہمیت دینی ہوگی۔ اب اصحاب السبت پر عذاب کی کیا نوعیت تھی، یعنی یہ جو تھے، یہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن میں ان تین گروہوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہیں عذاب میں ڈال دیا۔ رہا درمیان میں تیسرا گروہ جو خود نافرمانی نہیں کرتا تھا اور منع بھی نہ کرتا تھا، ان کے لیے قرآن نے سکوت اختیار کیا اور ہمیں بھی خاموشی رہنا چاہیے۔ ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ عذاب دو طرح کے آئے تھے، ایک بڑا عذاب جس کا ذکر آیت 165 میں ہے، اور اس میں دونوں گروہ یعنی عذاب میں مبتلا ہوئے، اور نافرمانی کرنے والے بھی اور برائی سے منع نہ کرنے والے بھی، اور دوسرا عذاب بندر بنا دینے کا تھا اور وہ حد سے گزرنے والوں کے لیے تھا۔ اس عذاب میں صرف وہی لوگ مبتلا ہوئے جو نافرمان تھے۔ آیت نمبر 165، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی بھلا دیا جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت بڑے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حد سے زیادہ گزر گئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، اور جن لوگوں نے انہیں روکا نہیں تھا یعنی جو ظالم تھے نافرمانیوں میں تھے ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ آیت نمبر 166، فَلَمَّا أَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ جیسے ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی شکلیں بندر والی ہو گئی تھی لیکن ذہن انسانوں والا ہی تھا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ یہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے گناہ کی سزا ان کو ملی ہے، کیونکہ اگر ذہنی طور پہ معاف کر دیا جاتا پھر تو انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ انہوں نے کیا ہے اور ان کو سزا کیا ملی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے اور اپنے گناہ پر، اور پھر 3 دن یہ اسی حالت میں رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ سو جو ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ انہی بنی اسرائیل بندروں کی اولاد بندر ہیں جو جنگل میں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو جنگل میں رہنے والے بندر ہیں وہ ایک الگ نوع ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا تھا شروع سے۔ آیت نمبر 167، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار مقررہ وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔
تو یہود کی ذلت اور مسکنت کی تاریخ کی داستان یہاں پر دہرائی جا رہی ہے۔ تعزنہ کا عربی میں وہی مفہوم ہے جو ہمارے ہاں نوٹس دینے کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تم پر تا قیامت ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تمہیں طرح طرح کے دکھ پہنچاتے رہیں گے۔ ان دکھوں سے مراد ان کی محکومانہ زندگی ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ فرعون کے غلام پہلے بنے ہوئے تھے، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے چھڑوایا تو پھر بھی اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ یہود کبھی یونانی اور کلدانی یہود کی بادشاہوں کے محکوم بنے رہے، کبھی بخت نصر کے شدائد کا نشانہ بنے رہے جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان مسلمان حکمرانوں کو ان پر مسلط فرما دیا۔ غرض مالدار قوم ہونے کے باوجود انہیں کہیں بھی عزت کی زندگی نصیب نہ ہو سکی اور یہ ہمیشہ محکوم بن کر ذلت کی زندگی گزارتے رہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں ہٹلر کے ہاتھوں بری طرح پٹے اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو بے دریغ قتل کر دیا۔ اس 20ویں صدی ہی کے وسط میں چند حکومتوں کے سہارے تھوڑے سے علاقے پر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی، جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں اسرائیل میں ہے یہ، اور یہ پھر اپنی حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور جب یہ اپنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ چند حکومتوں کے سارے تھوڑے سے علاقے پر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے جیسے اسرائیل میں، مگر امن پھر بھی نصیب نہیں ہے، اور قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ اس کے مددگار ہوں گے۔ یعنی یہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ جو دجال ہے وہ اصل میں ان کا مسیحا ہوگا، اور یہ اس کے انڈر رہ کر، اس کو اپنا سردار بنا کر اس کے انڈر رہ کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان رفقا کے ہاتھوں سب کے سب تہہ تیغ کر دیے جائیں گے، جیسا کہ بے شمار صحیح حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ اور اب آپ اسرائیل کی پوزیشن اس وقت آپ سب دیکھ رہے ہوگے کہ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دجال جو ہے ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بتا دیا کہ دجال جب آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو، اس کے ساتھیوں کو، اور یہودیوں میں سے ایک ایک یہودی کو چن چن کر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل کر دیں گے، اور اس طرح یہودیوں کا اس دنیا سے صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ بہادری اور وہ جرت پیدا کرے ہم امت مسلمہ کے اندر کہ ہم واقعی دجالیوں اور ان یہودیوں کا مقابلہ کر سکیں اپنے ایمان کے ذریعے سے، اور ہم ان سے متاثر ہونے کے بجائے، ان کو فالو کرنے کے بجائے ہم ان کے خلاف لڑ سکیں، اور ہماری نسلوں کو بھی ہم ایسے تربیت دے سکیں کہ وہ یہود کے خلاف لڑیں، جیسے کہ یہ اپنی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ سب تبھی ہو سکتا ہے جب ہم دین اسلام کے ساتھ جڑیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، بحیثیت امت مسلمہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح دنیا کے پیچھے اور ان یہود و نصارہ کی لائف سٹائلز کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ان کے ملکوں میں جا کر نیشنلٹیز حاصل کرنے کے لیے مرے جا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم ثبت کلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔